बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामईन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद जावेद है और मैं नफ्सियात का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और नफ्सियात की आला तालीम मैंने अमेरिका से हासिल की और वहीं से मैंने हिप्नोटिज़म और नफ्सियाती इलाज पर ख़ुसूसी कोर्सेज़ किए। इसके अलावा मैं 18 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ और अक्सर किताबें जो हैं वो बेस्ट सेलर हैं। कई किताबों का दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुका है। सामईन मोहतरम, ज़िंदगी में हम किसी न किसी ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। शदीद और मुसलसल ज़हनी दबाव जो है इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन है और क्योंकि हमारी 50% से लेकर 80% जिस्मानी बीमारियों की वजह भी ज़हनी दबाव है और जहाँ तक नफ्सियाती बीमारियों का ताल्लुक़ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही ज़हनी दबाव है। ज़हनी दबाव में फ़र्द खौफ महसूस करता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है, बेजारी महसूस करता है, उदासी होती है, अफसरदगी होती है, उसे नाकामी का खौफ होता है और उसकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, जिस्म उसका कांपता है, नींद के मसाइल होते हैं, उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तबीयत में तेज़ी आ जाती है, सांस भी तेज़ी से लेता है और गुस्से में इजाफ़ा हो जाता है और अफसरदगी और बोरियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। ज़िंदगी में बेचैनी हो जाती है और फ़र्द को अपनी ज़िंदगी बेमकसद महसूस होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी वजह यानी इसकी अलामात है, लेकिन आम हालात जो हैं वो यही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जो ज़हनी दबाव है जो कि बड़ा अहम है ज़िंदगी में, इसका हल क्या है? देखिए, ज़हनी दबाव एक अहम नफ्सियाती बीमारी है। नफ्सियाती बीमारियों के या आप कह लें ज़हनी दबाव के दो हल हैं, एक मेडिसिन है और एक नफ्सियाती इलाज है। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक़ है वो शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए बहुत मौसर है। शदीद से मुराद हमारा पागलपन। लेकिन जहाँ तक आम नफ्सियाती बीमारियाँ हैं जिनमें ज़हनी दबाव या स्ट्रेस भी शामिल है, उसमें मेडिसिन का किरदार कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। उसके लिए हमें नफ्सियाती इलाज की तरफ आना पड़ता है और इस वक्त नफ्सियाती इलाज के तकरीबन 500 के लगभग तरीके हैं और उनमें से सबसे जो पॉपुलर तरीका है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और पाकिस्तान में भी माहिरीन नफ्सियात इसी से वाकिफ़ हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं और जितने भी माहिरीन इसका इलाज के लिए अपने क्लिनिक हैं, क्लिनिकों में यही थेरेपी इस्तेमाल होती है और यूनिवर्सिटी में भी यही साइकोलॉजी की यही टेक्निक जो है CBT ही पढ़ाई जाती है नफ्सियाती इलाज के लिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है। इसकी कामयाबी की शरह 80% है, लेकिन इसके सेशन की तादाद 5 से 20 है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा है, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी के लिए 20 सेशन की फ़ीस अदा करना निस्बतन मुश्किल है। फिर उसके मुकाबले में हमने एक नई थेरेपी डेवलप की है जिसे हम कहते हैं ब्रीफ साइकोथेरेपी। हमारी इस थेरेपी का सक्सेस रेट 98% है और सेशन की तादाद 1 से 6 है, यानी लोग अमूमन 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, ज़हनी दबाव का मुकाबला ज़हनी सेहत का एक बहुत अहम मसला है। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़हनी दबाव का मुकाबला करते हैं। कुछ लोग शराब में अपना लेते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं। इसी तरह मगरबी ममालिक में तकरीबन 40% लोग सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और ये तरीके सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और आज की मजलिस में हम आपको ज़हनी दबाव से
مقابلہ کرنے کے لیے چند اہم طریقے اور آسان طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جب آپ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے لیے آپ اسے اپنے آپ کے لیے مفید پائیں گے۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزمرہ ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ورزش ہے۔ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں اس سے آپ کے اندر سے ہارمون نکلتے ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں، اس لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ورزش کرتا ہے تو عام طور پر وہ ذہنی دباؤ سے بچا رہتا ہے، اور اس میں ورزش میں وہ ورزشیں ہوں جس میں اچھل کود ہو، اس میں کھیل بھی آ سکتی ہیں، کھیل بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اور کوشش کریں کہ یہ ورزش روزانہ ہو یا کم از کم 5 دن ہفتے میں ضرور ہو۔ اب نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے، کوئی کام جس کو وہ پسند کرتا ہے، تو ہر روز آپ اپنی کسی ہابی سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ ہابی سے لطف اندوز ہونا بھی ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ذہنی دباؤ کی ایک اہم وجہ کام کو ملتوی کرنے کی عادت ہے، لہٰذا آج سے آپ طے کریں کہ آپ نے آج کا کام آج ہی کرنا ہے، ملتوی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ سامعین محترم، کوئی بھی انسان سارے کام خود نہیں کر سکتا، اور اگر آپ بھی سارے کام خود کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لازماً ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سارے کام آپ خود نہ کریں، کچھ کام آپ خود کریں، کچھ کام دوسروں سے کروائیں۔ اب ہمارا نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جتنا کام ضروری ہے اتنا ہی آرام ضروری ہے، لہٰذا کام کے بعد ہر روز آپ کو آرام کرنا چاہیے، اسپیشلی آپ کی نیند بھرپور ہو، روزانہ 6 7 8 گھنٹے آپ نیند ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ ہفتے میں 1 دن مکمل طور پر سیر و تفریح کریں، ریسٹ کریں، آرام کریں۔ اس کے لیے کسی پارک میں چلے جائیں، دوستوں سے گپ شپ لگائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ دور رہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اس میں ذہنی دباؤ میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے، یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہنسی علاج غم ہے، یعنی ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہنسنا بہت مفید ہے، اور ہنسنے کے لیے آپ لطیفے پڑھ سکتے ہیں، لطیفے سن سکتے ہیں، کوئی مزاحیہ کتاب پڑھیں، اور خاص طور پر آج کل تو بڑی آسانی ہے کہ آپ مزاحیہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، مزاحیہ ویڈیو دیکھیں پھر خوب ہنسیں، بلکہ کہہ کے لگائیں، اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا اور آپ کا دباؤ ذہنی بہت کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اچھا اور مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، اور پھر لمبا سانس لیں، سانس کو تھوڑی دیر روکیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں، اور آپ کی ساری توجہ سانس پر ہو، اور یہ مشق آپ کو کم از کم 10 منٹ کے لیے کریں تو اس سے بھی آپ کو بڑا سکون ملے گا اور آپ کا ذہنی دباؤ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ایک اور بڑا اچھا طریقہ یہ ہے، وہ بھی سانس لینے کا طریقہ ہی ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں، لمبا سانس لیں، تھوڑی دیر اس سانس کو روکیں، پھر منہ کے ذریعے اس سانس کو زور سے باہر نکالیں، اور اس طرح نکالیں جیسے کہ آپ نے اپنی 99 برتھ ڈے میں ساری موم بتیوں کو آپ نے بجھانا ہے، ایسے اس طرح کریں گے، اور یہ مشق آپ 10 بار کر لیں تو اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ مشق ہر روز ایک بار کر لی جائے۔ اور نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اور پھر چند لمبے سانس لے لیں، پھر ماضی کے کسی خوشگوار ترین واقعے کو ذہن میں لائیں، یاد کریں، ذہن میں لائیں، ظاہر ذہن میں لائیں گے تو اس کی تصویر بن جائے گی، وہ واقعہ خوشگوار جس نے آپ کو خوشگواری دی، پھر آپ اس تصویر کو اور بہتر کریں، اس کے رنگوں کو تیز کر لیں، اس کو زیادہ روشن کر لیں،
زیادہ کلیئر کر لیں، سائز کو ڈبل کر لیں اور قریب کر لیں، اور پھر جب اس طرح کریں گے تو آپ کے خوشگواری کے احساسات میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آپ ان احساسات کو پوری طرح محسوس کریں، اور پھر ان احساسات کو آپ جسم کے کسی حصے میں، خاص طور پر پیٹ میں یا سینے میں آپ اسے محسوس کریں، اور پھر تصور کی صورت میں آنکھیں تو بند ہی ہیں، تصور کے ساتھ آپ سمندر کی لہروں کی طرح اس سکون کو، اس خوشگوار احساسات کو اپنے پورے جسم میں پھیلا دیں۔ آپ یہ مشق جو ہے ہر روز کم از کم 5 بار کی جائے۔ نیکسٹ طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا چہرہ وہ دباؤ کا سبب بنتا ہے، جیسے کوئی باس ہو سکتا ہے، سانس ہو سکتی ہے، اور اس ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ ٹیکنیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک بہت بڑے غبارے کا تصور کریں، اور اس کے اوپر تصور کریں کہ اس غبارے کے اوپر اسی فرد کی جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، کارٹون کی شکل میں اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ تصور میں اس غبارے کے قریب چلے جائیں، پھر ظاہر غبارے کے نیچے ہک لگی ہوتی ہے، اپنا پلگ ہوتا ہے، پلگ کو زور سے ایسے کھینچیں، ایک دم کھینچیں گے تو وہ غبارہ جو ہے شوں کر کے وہ پھٹے گا اور دور جا کے گرے گا، اور اس سے آپ کی ہنسی آ جائے گی۔ جب اس مشق کو آپ 8-10 دفعہ رپیٹ کریں گے تو آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور کام ہے کہ اکثر اوقات ہمیں کسی قریبی عزیز کا یا باس کا رویہ یا کوئی عادت ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے باس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی یہ عادت بدلیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ اس فرد کی اسی عادت یا اس کے اسی رویے کا آنکھیں بند کر کے اس طرح تصور کریں، اس کی تصویر بن جائے گی، پھر تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو آپ بہت لمبا کریں۔ جب بہت لمبے ہو جائیں گے تو پھر وہ تصویر آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ پھر آپ دماغ خالی کریں گے، دوبارہ پھر آپ اسی چیز کے بارے میں سوچیں گے، اسی رویے کے بارے میں، اسی عادت کے بارے میں، اور پھر تصویر بنے گی، پھر تصویر کو وہیں رہنے دیں، اپنے آپ کو بہت لمبا کریں۔ جب بہت لمبے ہو جائیں گے وہ تصویر آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اس مشق کو آپ 5 سے 10 بار کر لیں، اور اس کے بعد آپ دلچسپ ہوگی کہ آئندہ کبھی بھی اس بندے کا چہرہ یا اس کا رویہ، اس کی عادت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اس ذہنی دباؤ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل کام کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آپ 10-15 منٹ کے لیے آرام کریں، اور اس میں آپ کوئی اپنی پسند کا کوئی کام کریں، آپ یا تصور میں اپنے آپ کو کسی خوبصورت جگہ لے جائیں۔ اب نیکسٹ ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے خدمت خلق بہت اہم ہے۔ جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جب سکون ملتا ہے تو اس سے آپ کی یہ جو ہے ذہنی دباؤ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم نو کہنا سیکھیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لوگ بہت سے کام کہتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، لیکن پھر ہم سے ہوتے نہیں ہیں، اور پھر ہم شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کو کرنا نہیں آتا، یا جو آپ کے لیے بوجھل ہے، تو آپ اس کو بڑے پیار کے انداز سے اس فرض سے آپ ان کا نو کہہ دیں، معذرت کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ان جسمانی سرگرمیوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو بہت پسند ہیں، جن سے آپ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کو پھر آپ روزانہ کریں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دوستوں سے ملنا ہو سکتا ہے، دوستوں سے گپ شپ ہو سکتی ہے، یہ بات جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جو اس ذہنی دباؤ کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا رویہ بہت اچھا نہیں ہوتا، وہ ایسی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو بجائے اسے کہ آپ دکھی ہوں
تو آپ ان کو اپنے دل سے، ان کے لیے نہیں اپنے لیے معاف کریں، کیونکہ جب بھی ہم کسی کو اپنے دل سے معاف کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو معاف کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ سامعین محترم، آپ ان چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ اسی سٹریس سے یا ذہنی دباؤ سے محفوظ رہیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔